अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग एजुकेशन 5-12 का लेक्चर नंबर 24 कर रहे हैं। ये आपके फाइनल टर्म रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बाकी सारी वीडियोस में बता रही हूँ कि हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वही चीज़ इस वीडियो में भी है। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 144 है जी कुरानिक स्टडीज़। सहीफ़े क्या हैं, किस पर नाजिल हुए थे, कितनी तादाद थी, सबसे पहला सहीफ़ा किस पे नाजिल हुआ था, ये सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो हम वन बाय वन सब देखते जाएंगे। सबसे पहले नबी और इंसान कौन थे? याद रखिएगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। जैसे कुरान ने कहा कि मैन इज़ क्रिएटेड फ्रॉम क्लीनिंग सब्सटेंस, व्हाट द मैन इज़ बोर्न फॉर और व्हाट आर the do's and don'ts for him. All these was to be told to him. Somebody had to do this job. अल्लाह ताला ने शाह फरमाया कि इंसान जो है उसके लिए क्या गलत है क्या सही है, उसे कोई तो बताने वाला होगा ना। और इस काम के लिए अल्लाह ताला ने कुछ मुंतखब किए थे लोग। अब वो लोग कौन थे? वो मैसेंजर थे नबी अल्लाह ताला के। और वो अपने साथ स्मॉल बुक्स लाया करते थे, यानी कि उन पे जो स्मॉल वही नाजिल होती थी। छोटी छोटी बातें उन्हें छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती जिन्हें हम सहीफ़े कहते हैं। यानी कि आप लोगों का अगर है ना ISL 2 तो उसमें मैंने बहुत लेंथी सहीफ़ों के बारे में बताया है, ज़रूर जाकर चेक कीजिएगा। हर चीज़ उसमें डिटेल में डिस्कस है कि सहीफ़े होते क्या हैं, सहाइफ में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक छोटा सा किताबचा, ये बात कही जाती है कि एक छोटी सी बुक लेके आया करते थे वो मैसेंजर्स। इसके बाद अल्लाह ताला ने काफ़ी डिवाइन बुक्स भी नाजिल की थी मुख्तलिफ पैगम्बरों पर। यहाँ पे हम MCQs रिलेटेड अब देख लेते हैं। कुछ आर्टिस्ट का ख्याल था, बट हम यहाँ पे MCQs ही देखेंगे। हज़रत आदम पर कितने सहीफ़े नाजिल हुए थे? याद रखिएगा 10 जो सहीफ़े थे ना, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर हुए थे। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम पर जी 30 हुए थे, 30 सहीफ़ा। और 3 जो सहीफ़े थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर हुए थे। और अब जब डिवाइन बुक्स की हम बात करते हैं ना, आसमानी किताबें, तो वो 315 प्रॉफिट्स पर नाजिल हुई थी। 315 प्रॉफिट्स ऐसे थे जिन पर डिवाइन बुक यानी सहीफ़ों से ज़रा बड़ी बुक होती हैं। बट ये आपके पास ये तौरात, ज़बूर, इंजील वाली हिसाब की नहीं है, ये ज़रा से कम बुक्स होती हैं। इसके बाद ये टॉपिक 145 है प्रॉफिट क्या हैं, उनका क्या काम था, ये सारी चीज़ें हम इसमें अब देखेंगे। प्रॉफिट जो है वो अल्लाह के मैसेंजर्स होते हैं। वो अल्लाह ने उन्हें वन बाय वन सेंड किया था फॉर द प्रीचिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ अल्लाह's मैसेज। अगर हम ऑर्थर्स के बारे में मतलब हम देखें तारीख दानों के, या यूँ कह लें कि अकॉर्डिंग टू द मोस्ट ऑफ द ऑर्थर टोटल अम्बिया अलैहिस्सलाम पैगम्बर कितने आए थे? 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम आए थे इस ज़मीन पर, यानी नाजिल किए गए थे। ये बात जो थी ये एक बहुत लंबी हदीस है जी मुस्नद इमाम अहमद के अंदर, जिसे अबू उमैया अल-बहली ने रिलेट किया था कि अबू दहर जो थे उन्होंने सुना था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि, और उसके बाद उन्होंने लिखा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल हुआ था कि क्वेश्चन हुआ था ना कि ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, हाउ मेनी प्रॉफिट वर देयर। अब जो अबू दहर थे ना, उन्होंने पूछा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपके ख्याल में कितने अम्बिया अलैहिस्सलाम आए होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि 124,000, यानी कि 1,24,000। इन द होली कुरान के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 25 नेम्स हैं जी प्रॉफिट्स के, अम्बिया अलैहिस्सलाम के, विद डिफरेंट रेफरेंस। अब जब होली बुक्स, सबसे पहले हमने सहीफे देखे, फिर डिवाइन बुक्स देखी, अब देखते हैं जी होली बुक्स कितनी थी। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आप लोग वीडियोस ऐसी देख रहे होते हैं बगैर सब्सक्राइब किए। लाइक तो यूँ समझ ले जैसे आप लोगों ने खुद पर हराम किया हुआ है ना मेरी वीडियोस को लाइक करना। सो काइंडली लाइक कर दिया करें। देखिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत करती हूँ, इन रिटर्न थोड़ा सा मुझे भी आपसे चाहिए होता है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें
بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل سکیں، جلدی مل سکیں۔ پھر وہ ایشو نہیں ہوگا نا کہ یہ لیکچر مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ میں آپ کے ہر بک کا جو بھی میں ویڈیوز بنا رہی ہوں میں کمپلیٹ کر رہی ہوں، مطلب میڈ میں نے کسی ویڈیو کو بھی نہیں چھوڑا ہوگا، ساروں کو میں کمپلیٹ کر رہی ہوتی ہوں۔ سب سے پہلی بک جو ہے وہ توریت ہے، وہ کس پہ نازل ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس کے بعد یہ زبور ہے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ انجیل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوئی تھی، اور قرآن پاک جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اب یہ کیوں نازل ہوئی تھی یا کن کے پیچھے محرکات کیا تھے؟ جب اللہ تعالیٰ دیکھتے تھے نا کہ ان کی بنائی ہوئی مخلوق بہک گئی ہے حد سے زیادہ، تو وہ انہیں گائیڈ کرنے کے لیے پروفٹ بھیجا کرتے تھے، اور ان پروفٹس پر بکس نازل کرتے تھے، اپنے احکامات نازل کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر جو ٹاپک ہے ہمارے پاس 147 کہ قرآن کیسے ریویڈ ہوا۔ جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک بتایا گیا کہ قرآن حکیم was revealed in piecemeal form in over 23 years، یعنی کہ 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ قرآن پاک یوں سمجھ لیں کہ ایک سیکوینشلی نازل نہیں ہوا تھا، جیسے کہ آج ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ فرسٹ آیت سیکنڈ آیت۔ قرآن پاک جو تھا وہ ریکوائرڈ آن بیسس تھا، یعنی کہ جب بھی جس مسئلے کے بارے میں بات کی جانی ہوتی تھی اسی ٹائم وہ وہی نازل ہوا کرتی تھی۔ ہر صورت جو ہے وہ یوں کہہ لیں حضرت مینس میں آئی تھی۔ جب پروفٹ جو تھے نا، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے پروفٹ میڈ ٹو ارینجمنٹ ٹو انشور کریکٹ کمپلیٹیشن آف ڈیوائن کمانڈمنٹ، یعنی کہ شروعات ہی کے دن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ارینجمنٹ کر دی تھی تاکہ قرآن پاک کو لکھنے میں سمجھنے میں غلطی نہ ہو۔ فرسٹ ون جو تھے وہ رائٹرز اپوائنٹ کیے گئے تھے کہ وہ اسے لکھیں گے، جنہیں ہم کتابین کہتے ہیں۔ دوسرے تھے کرام الکاتبین، یہ وہ والے رائٹرز تھے، یہ لکھا کرتے تھے قرآن پاک جو وہی نازل ان پر ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد ہے جی وہ صحابہ جو اسے آیتوں کو یاد رکھتے تھے، جن کی میموری بہت اچھی تھی، یعنی میمورائز اور ریمیمبر کیا کرتے تھے، ورسز کو حفظ کر رہے تھے بیسیکلی قرآن پاک کو۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ جو آپ کا ٹاپک ہے نا، ٹاپک 148، یہ آپ کا ایم سی کیوز اور شارٹ وائز کافی امپورٹنٹ ہے۔ ابھی آپ نے مڈ دیے ہوں گے، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بہت سمپل سے کوشچنز آتے ہیں، تو یہ بھی اسی اکارڈنگ سے ہیں۔ اب جب ہم مکہ کی بات کرتے ہیں تو یہ 13 ایئرس کا پیریڈ تھا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں مختلف صورتیں نازل ہوئی تھی، سبسٹینشیل پارٹس ہوئے تھے جو قرآن کے نازل، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں 114 سورہ ہو گئیں، 86 سورہ ہو گئیں، کچھ اس قسم کی مکہ کے اندر جب نبی پاک اسٹے کر رہے تھے تو صورتیں نازل ہوئی تھیں، اتنی تعداد تھی ہمارے پاس۔ اب قرآن پاک کے اندر کتنی ورسز ہیں جی؟ 666، یعنی 4 ٹائم آپ 6 لکھیں گے، 6666 آسان ہے یاد کرنا، وہ 6,06,606 ورسز، تو یہ ذرا تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے، تو ہم 4 دفعہ 6 کر دیتے ہیں، آسانی ہو گئی۔ ٹوٹل سورج کتنی تھی؟ 114۔ اب اس میں ان 114 سورہ کے اندر اب یہاں پہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ 114 صورتیں ہیں، اور اس کے اندر مکہ کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی تھیں وہ 86 تھیں۔ یہی بات یہاں پہ بتائی گئی کہ 86 سورہ جو تھیں وہ ریویلڈ ہوئیں مکہ کے اندر، 28 صورتیں جو تھیں وہ مدینہ کے اندر ریویلڈ ہوئی۔ اب جو مکہ کے اندر نازل ہوئی تھیں نا صورتیں، انہیں مکی سورہ کہا جاتا ہے، اور جو مدینہ کے اندر ہوئی تھی وہ مدنی سورہ کہلاتی ہیں۔ ٹوٹل رکوع کتنے ہیں؟ 540۔ منازل کتنی ہیں جی؟ 7۔ سورہ فتح ٹو سورہ ناز۔ اب آپ سے پوچھا جاتا ہے منازل بتائیں، کوشچن آتا ہے نا، ہاؤ مینی منازل ہیو قرآن پاک، تو اینڈ ڈسکس دیم، تو آپ لکھیں گے دے آر 7 منازل۔ اس کے بعد آپ فرسٹ منزل لکھیں گے سورہ فتح ٹو سورہ ناز، سورہ مائدہ تو سورہ توبہ، سورہ یونس تو سورہ اسحاق، سورہ بنی اسرائیل تو سورہ فرقان، سورہ شورى سورہ یاسین۔
اسی طرح سورہ الصفات تو سورہ الحجرات اور یہ سورہ ناس تک جاتی ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس 7 آ گئی منازل۔ اس کے بعد جی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی تھرو جبرائیل والی بات ہم لوگ شروعات کے ٹاپکس میں دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح نازل ہوتے غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کیا بات کی تھی، پورا پروسیس دیکھ چکے ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نا ایک اور امپورٹنٹ ہمارے پاس پیپر پوائنٹ آف ویو سے تھا کہ جو مکن یا یوں کہہ لیں کہ مکہ کی جو صورتیں ہیں نا، اس میں ہم فنڈامنٹل آف اسلامک بیلیوز اور اسلامک موڈیلٹی کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ یعنی کہ مکہ کے اندر جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں اس میں فنڈامنٹل آف اسلامک بلیو اور اسلامک موڈیلٹی آتی ہے۔ اس میں کوئی ڈیٹیل رولز نہیں ہیں، لاز نہیں ریویل کیے گئے تھے۔ جو مکہ کی صورتیں ہیں وہ شارٹ پیسز کی ہیں وتھ فورسفل لینگویج ہے جی، لائک اسٹارمنگ ریور۔ اس میں بیسیکلی emphasize کیا گیا تھا توحید پر، پروفٹ ہوڈ پر اور لائف آفٹر ڈیتھ پر۔ مکن صورتیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ یہ وہ صورتیں ہیں جن کے اندر فنڈامنٹل آف اسلامک بلیف کے بارے میں بات کی گئی، اسلامک موڈیلٹی کے بارے میں بات کی گئی۔ اس میں کوئی ڈیٹیل رولز اور لاز نہیں بتائے گئے تھے۔ مکن جو صورتیں ہوتی ہیں وہ شارٹ پیسج کی ہیں، اس میں بڑی ایک فورسفل لینگویج یوز کی گئی، لائک اسٹارمنگ ریورز۔ ان مکی صورتوں کے اندر جو ہے وہ توحید، پروفٹ اینڈ لائف آفٹر ڈیتھ کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اب یہاں پہ ایک واقعہ ہمیں بتایا گیا کہ ایک دفعہ ہوا یوں کہ عتبہ جو تھا، ایک عتبہ تھا جو کہ قریش کا بادشاہ تھا، لیڈر تھا، اور یہ فادر اللہ تھا جی ابو سفیان کا۔ یہ عتبہ جو تھا یہ آیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا if you want power or money we can give you، اگر آپ پیسہ یا طاقت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو وہ دے دیں گے۔ جب عتبہ بیٹھا ہوا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، تو اس وقت سورہ حامیم نازل ہوئی تھی۔ اب جب یہ سورہ نازل ہوئی، پورا اس کا بیک گراؤنڈ تھا، عتبہ نے وہ سب سنا، پڑھا، دیکھا، تو وہ وہاں سے اٹھا اور لوگوں کے درمیان آ کے بولا کہ محمد کو چھوڑ دو، یعنی کہ لیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل چھوڑ دو جیسے وہ ہیں، مطلب انہیں اب کوئی نہیں چھیڑے گا۔ عتبہ متاثر تو ہوا تھا، یاد رکھیے گا عتبہ جو تھا وہ متاثر تو ہوا تھا، بٹ اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ابو جہل جو تھا اس نے کہا تھا کہ ہم لوگوں نے جو عتبہ کو بھیجا تھا عتبہ ویسا واپس نہیں آیا۔ تو یہ تھا جی لیسن نمبر 24۔ ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں لیسن نمبر 25 کو بھی۔ اب جو ہولی قرآن ٹاپک 150 ہے، قرآن کی عظمت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ڈاؤٹ لیس بک ہے جی، یہ ہماری گائیڈنس کے لیے ہوتی ہے۔ ہولی قرآن جو ہے وہ میسج آف اور کریٹر یعنی اللہ المائٹی ٹو آل ہیومن بینگ۔ اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قرآنک تھیم جو ہے وہ پرپیچولر یا جنرل اٹریکشن فار ایوری ون ریگارڈ لیس آف ٹائم، یعنی کہ جتنی بھی آیتیں ہیں وہ ہم سب کے لیے ہوتی ہیں۔ اب جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو میرے لیے نازل ہوئی تھی، یعنی کہ آج کے دور تک سب کو ایک جیسی ہی لگتے ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ یہ زندہ کتاب ہے۔ اب ہم تھوڑی سی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن جو ہے وہ ٹپیکل بک آف ہسٹری نہیں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ it's a typical book of history، بٹ یہ اوتھینٹک ہسٹری اپنے اندر رازمی رکھتی ہے جو کہ کسی ہسٹری بک کے اندر نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں قرآن is not a typical book of history, however it contains much more authentic history than the history books۔ اس میں ہم ہسٹوریکل سٹوریز کے بارے میں بات کرتے ہیں، اباؤٹ رائٹرز یعنی پروفٹس کے بارے میں، سائنفل یا سنفل کے انڈیویجول اور نیشن which are not explained in detail because whatever detail is given enough to fulfill the purpose۔ اب اس بک کے اندر ہمیں پیغمبروں کی زندگی کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں ڈسکس کر کے بتایا گیا قرآن کے اندر۔ اس کے اندر ایک یونیک سٹائل ہے جی جو کہ ریلیٹ کرتا ہے ہسٹری کو۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، ہم جب اس کا ترجمہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، ہم ویژولائز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ اب قرآن کے اندر نا ہر
پیغمبر کو کور کیا گیا، ہر نبی کو، ہر انبیاء کے بارے میں بات کی گئی. مطلب 25 انبیاء تھے. قرآن کور جو تھے نا، وہ یوں کہہ لے قرآن کورز ان ریئل لائک پروفٹ. حضرت آدم کے بارے میں بات کی گئی قرآن کے اندر، حضرت موسیٰ کے بارے میں بات کی گئی، اور 25 انبیاء کے بارے میں بات کی. ہم نے شروع میں دیکھا تھا نا، لیکچر نمبر 23 میں آئی تھنک تھا کہ 25 انبیاء کے بارے میں بات. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے تھے، اور ان میں 25 کی ذکر ہے قرآن پاک کے اندر. اب اس قرآن پاک کے اندر جب ہم ہسٹری ریلیٹڈ بات کرتے ہیں، پیغمبروں کی بات کی گئی، نیشنز کے بارے میں بات کی گئی، لائک Ad or Samad, Jews and pagans. It also gave tremendous historical information about the solar system. قرآن کے اندر جی ہم دیکھتے ہیں قوم عاد کے بارے میں، قوم سمود کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں. ایک اور بات یہاں بتائی گئی کہ قرآن کے اندر ہمیں کافی ڈیٹیل میں سولر سسٹم کے بارے میں بتایا گیا، ہیومن بینگ کے بارے میں بتایا گیا، فزیکل فیچرز کے بارے میں بتایا گیا، وائلڈ لائف کے بارے میں بتایا گیا، اور بہت ساری باتیں تھیں. یہ یوں سمجھ لیں کہ جتنی بھی قرآن پاک کے اندر قصے ہیں وہ سارے سچائی پر ہیں. اٹ آلسو نریٹ ٹرو اسٹوریز اباؤٹ ویریس ہیومن گروپس. اور یہ وہ اسٹوریز ہیں، سچی کہانیاں جو مختلف ہیومن گروپس یا لوگوں کے بارے میں مشہور ہیں، بتائی گئی ہیں. اگر ہم اسے اسٹارٹ کرتے ہیں نا حضرت آدم سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اسٹارٹ کرتے ہیں، قرآن کے اندر یہ ذکر ہے حابیل اینڈ کابیل کا. حابیل اور کابیل کا ذکر ہے، ساتھ اس کوے کا بھی ذکر ہے، یعنی اسکرو کا بھی ذکر ہے، اس نٹ شیل کا بھی ذکر ہے جس کے بارے میں بات کی گئی کہ جس نے ہم دیکھتے ہیں کہ نٹ شیل there is hardly anything which we do not find which leaves lessons and virtuous guidance for us. Okay. یہاں پہ حضرت آدم کے بارے میں بات کی گئی، حابیل اور کابیل کے بارے میں بات کی گئی، کرو کے بارے میں بات کی گئی. نٹ شیل کا ذکر نہیں تھا، وہ مجھ سے ذرا غلطی ہو گئی ہے، سوری فار دس. یعنی کہ اسے یہاں پہ تشبیہ دی جا رہی ہے جس کے اندر یہ ایک ایسا نٹ شیل ہے جس کے اندر ہر چیز پائی جاتی ہے. ایسے کوئی امور زندگی نہیں ہے یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس میں ڈسکس نہ کی گئی ہو. ٹاپک 152 ہے قرآن اینڈ سائنسز. جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں نا مختلف چیزوں کی، تو دیکھتے ہیں کہ قرآن نے بھی انسانوں کے لیے ایک سائنس انٹروڈیوس کرائی تھی. اگر ہیومن باڈی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، مطلب اس میں قرآن کے اندر ہمیں ہیومن بینگ مطلب یوں کہہ لے کہ قرآن کے اندر ہمیں ایک سائنس دی گئی آلسو ٹو ہیومن بینگ. ہیومن باڈی سے لے کر لیونگ کریچر، سولر سسٹم تک، اوشنز تک، رین تک، ایگریکلچر، اسٹورم، موومنٹ آف مون اینڈ ارتھ، اور بہت بڑی بڑی چیزیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں جو آج سے پہلے انسانوں کو نہیں پتہ تھیں، مطلب آج سے پہلے یعنی کہ ریولیوشن آف ہولی قرآن کے سے پہلے. اس کے بعد اس میں ہم امپورٹنٹ دیکھ لیتے ہیں. دیز آر کاؤنٹلیس ریفرنس، ہمیں بہت سارے ریفرنس ملتے ہیں جی جو کہ اس وقت قرآن پاک میں بتائے گئے تھے، اور آج سائنس ان پہ تجربے کر کے بتا رہی ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہے. سورہ بقرہ کے اندر ہے جی indeed in the creation of heaven and earth and the alternation of the night and day and the great ship which sailed through the sea with that which benefit people and what Allah has sent down from the heaven of rain, giving life there by the earth after its lifelessness, and dispersing therein every kind of moving creature, his directing of wind, cloud, control between the heaven and earth. اب ایک سورہ یاسین کے ہمارے پاس ورس 39 سے 40 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے دنیا اور جنت بنائی، میں نے سورج رات اور دن کا ایک کمپیریزن کیا، یوں ساری باتیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. تو اسی کو ہم اگر دیکھتے ہیں نا ان اے سمپل ورڈ کہ اللہ تعالیٰ نے چاند بنایا، اس کی فیزز بنا دی، ہمیں بتا دیا نا کہ فیزز تھیں جی. پہلے ہم نے چاند بنایا، جنت بنائی، پھر دنیا بنائی، پھر رات بنائی، پھر دن بنایا، اور یوں یہ ساری باتیں یہاں پہ بتا دی گئیں. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم سمپل میں بات کرتے ہیں تو and the moon we have determined for its phases until it return
like the old dew stalk. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے چاند بنایا اور تم دیکھتے ہو کہ کس طرح وہ اپنی شروعات کی زندگی کو لے کر آخر تک جاتا ہے. یعنی کہ چھوٹے سے چاند کو وہ جب چاند فل مون جو ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ پھر سے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور واپس جس طرح تھا اس مقام تک پہنچ جاتا ہے. پھر اگلے مہینے ہم دوبارہ اسے بنا دیتے ہیں. تو یہ ایک پورا ایک سرکل بنا دیا. ہم نے سورج کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ جا کے چاند کو لے، یعنی چاند کو جا پکڑے. وہ ایک آپ کے پاس یہ آیت ہے نا، چاند کو جا پکڑے. نہ ہم نے رات کو کہا کہ وہ دن سے پہلے آ جائے. ہر چیز اپنے آربٹ میں تہ رہی ہے، یعنی وہ موو کر رہی ہے. اب ٹائم کم ہے اس لیے ہم اس میں کافی زیادہ ڈسکس نہیں کر سکتے. یہ بات آپ کے سر بھی کہیں گے آپ کو. تو ہمارے لیے امپورٹنٹ سمپل یہ لائن تھی یہاں پہ. اس کے بعد جی قرآن اور پروفٹ ہوڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لیکچر آپ کا رہتا کتنا ہے. اوکے، تھوڑا سا رہتا ہے، ہم جلدی سے کر لیتے ہیں. قرآن کے بارے میں جب ہم بات کر رہے تھے اور اس کے ساتھ پروفٹ ہوڈ کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک ٹیچنگ کے اندر پروفٹ ہوڈ کیا ہے. اسلامک ٹیچنگ کے اندر جو کانسیپٹ آف پروفٹ ہوڈ ہے نا، وہ بیس ہوتا ہے جی آن دا آئیڈیا آف ریلیشن شپ بٹوین ہیومن کائنڈ اینڈ گاڈ اوور the span of human history. God did not merely send birds as guidance for humankind, but sent human beings who lived everyday life. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ پروفٹ ہوڈ کا کانسیپٹ ہے جی ایک وہ آئیڈیل ریلیشن شپ، یا وہ ایک آئیڈیا ہے جی جس میں ہم ایک اچھا ریلیشن شپ بٹوین ہیومن کائنڈ اینڈ گاڈ کو کر سکتے ہیں، مطلب پروڈیوس کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتے نہیں بھیجے تھے ہیومن کائنڈ کی مدد کرنے کے لیے، انہی میں سے عام لوگوں کو چنا جو ان کی طرح زندگی گزارتے تھے، انہی کی طرح سوسائٹیز میں رہتے تھے. بٹ وہ لوگ اچھے لوگ تھے، وہ نیک پرہیزگار لوگ تھے جنہیں چنا گیا تھا. اسی طرح کہا گیا کہ it is said that محمد peace be upon him was a living قرآن. اور یہاں یہ بھی کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ زندہ مثال ہیں قرآن کی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے پروفٹ جو تھے وہ monotheistic traditions were model of human behavior described in the scripture. یعنی کہ جتنے پیغمبر آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کی وہ ان کا عملی نمونہ تھے، یعنی ان کی زندگی بالکل اسی طرح تھی جیسے خدا چاہتا تھا. سورہ بقرہ کی آیت ہے جی ہمارے پاس 151، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تم میں سے ایک نبی بھیجا جو تمہیں میری ورسز، میری آیتیں پڑھ کے سناتا ہے تاکہ تم لوگ پیوریفائی ہو سکو، یا یوں کہہ لو کہ تم جان سکو خدا کیا چاہتا ہے. اس کے بعد ہے جی قرآن اور کانسیپٹ آف سین، یعنی گناہ، قرآن اور گناہ کا کانسیپٹ. اسے ہم انڈر لائن کر لیتے ہیں. یہ یہاں تک تھا ہم لوگوں نے پڑھا، کیونکہ آگے اس میں وہ ساری چیزیں ہی ہیں جو ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کانسیپٹ آف سن ہے کیا، یعنی گناہ کا کانسیپٹ ہے کیا. ہم کہہ سکتے ہیں ڈیفینس، یا یوں کہہ رہے ہیں نیگلیجنس، ڈیوائنس، volunteer disobedience from the revelation of Holy Quran, سننا اور سنس. اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر جو بات کی جائے، اس کے مخالف میں جو بات کی جائے، وہ ساری گناہ کہلاتی ہے. اگر اس یونیورس کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک بیرس لیول ہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں گزارا. آپ کی زندگی جو ہے وہ، یا یوں کہہ لیں قرآن کے اندر ہر انسان کے بارے میں ڈسکس کیا، اس کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ نے کس طرح رہنا ہے، ساروں کے ساتھ کس طرح عمل کرنا ہے، وہی ساری چیزیں اس میں. اب جب انسان ان سب چیزوں کو مخالف کرتا ہے، یعنی اس پہ عمل نہیں کرتا، تو وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. کائنڈلی لائک بھی کیا کریں. آپ سبسکرائب بھی نہیں کر رہے ہوتے، لائک تو بالکل بھی نہیں کر رہے ہوتے. دیکھیں آپ کو میری ویڈیوز اگر پسند آ رہی ہیں لائک کریں، نہیں پسند آ رہی تو ڈس لائک کریں، تاکہ مجھے پتہ چلے، کوئی رسپانس تو دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، میں کیا کروں آگے. میں ایسی آنکھیں بند کر کے بس ویڈیوز بناتی جا رہی ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرے سننے والے اس میں آیا وہ سمجھ رہے ہیں یا نہیں. تو کائنڈلی رسپانس دیا کریں. قرآن اینڈ کانسیپٹ آف ویچو دیکھ لیتے ہیں. قرآن اور روح کا یا ویچو کا کانسیپٹ کیا ہے.
یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ ورچو یعنی اچھے ڈیڈز کیا ہیں. ایک یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں. اگر پلر آف اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہ ساری ورچوز ہوتی ہیں. اب ورچوز ہیں کیا؟ نیتیں آپ کی، یوں کہتے ہیں وہ اس میں یہاں پہ آگے چل کے آپ کو کہا جاتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی نیتیں دیکھتا ہے، اس کے حساب سے آپ کے مطلب آپ کو اجر دیتا ہے. اور یہی بات یہاں پر کہی گئی تھی. اس سے آگے اس میں اتنا کچھ خاص امپورٹنٹ نہیں تھا تو ہم لوگ اسے کر دیتے ہیں اسکیپ. مجھے امید ہے کہ آپ کو سارا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.